बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन। उम्मे मरियम शेख। किस्त नंबर 27। वो आंधी तूफ़ान की तरह इस सीढ़ियाँ फलांगता हुआ मीर सबुक्तगीन के कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ा रहा था। मीर सबुक्तगीन बुरी तरह दरवाज़ा पीटने की वजह आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ बैठा था। पलकें झपक झपक कर इसने सूरत हाल समझने की कोशिश की थी। फिर तेज़ी से बेड से उतर कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और लॉक घुमा कर दरवाज़ा खोल दिया था। मीर के सामने मीर सजावल जारहाना तेवर लिए खून आशाम नज़रों से मीर सबुक्तगीन को घूर रहा था। मीर, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? मीर सबुक्तगीन ने हैरत से इस्तिफादा किया। वो सिर्फ मेरी है, मोहब्बत है मेरी। मैं उससे शादी करूं या ना करूं, मगर मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जरताज से शादी करोगे, मैं इसको शूट कर दूंगा, मगर किसी और का होने नहीं दूंगा। मीर सजावल चबा चबा कर बोला। इसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। तुम कैसे कपटी इंसान हो, जिससे मोहब्बत के दावेदार हो उसी को दागदार कर दिया। ताफ़ुफ़ है तुम्हारी तुम पर। मीर सबुक्तगीन को ज़बरदस्त झटका लगा था, मगर तिनक कर बोला, मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए किया। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। मेरे ख़ानदान की तरफ जो भी आंख उठा कर देखेगा, मैं उसका यही हशर करूँगा। मुअज़्ज़म शाह ने जो कहा, मैंने इसी के अंदाज में इसे जवाब दिया। वो बेखौफी से बोला, रानिया मेरी सगी बहन है। असूलन तो उसके साथ हुए जुल्म का बदला मुझे लेना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूँ जो किसी और की ज़्यादती का बदला किसी बेगुनाह मासूम लड़की से लूँ। मुझे अफसोस हो रहा है इस बेचारी लड़की की दुनिया ज़िंदगी तबाह करते वक्त तुम्हारा दिल क्यों नहीं कांपा? मीर सबुक्तगीन साथ तासुब से गोया हुआ। मीर सबुक्तगीन, मुझे उधार रखने की आदत नहीं है। मैंने जो किया इस पर कोई मुझे अफसोस नहीं या पछतावा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ बताने आया हूँ, तुम जरताज से शादी नहीं करोगे, और तुमने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कोई कदम उठाया तो इसके लिए ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मीर सजावल ने सर्द लहजे में इसे तनबीह की। ओके, मैं नहीं करूँगा। तो क्या तुम इससे शादी के लिए तैयार हो? मीर सबुक्तगीन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। फिर मीर ने समर्दा से लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? मीर सबुक्तगीन बरजस्ता बोला। मैं इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो मेरे काबिल नहीं रही। मीर सजावल ने खला में घूरते हुए आहिस्तगी से कहा, मगर अब इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, और अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसकी आंखें फोड़ दूंगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। वो यकदम बथराते हुए बोला था। वाह मीर सजावल अली साहब, वाह, आपके हौसले की तो दाद देता हूँ। मीर सबुक्तगीन ने तंजिया कहा, वो आपके काबिल नहीं रही, या यूं कहें कि आपने इसे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। मीर सबुक्तगीन का लहजा हद दर्जे काटदार था। मीर सबुक्तगीन, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ ये समझाने आया हूँ जरताज से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मेरे दुश्मनों की लिस्ट में तुम्हारा नाम का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगा। मीर सजावल की आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। मैं नहीं जानता तुम्हारा इस लड़की से क्या ताल्लुक़ है, और मैं जानता भी नहीं चाहता। तुमने इस लड़की की इज़्ज़त बर्बाद की। मैं बस जरताज को पनाह देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ हमें इस मासूम की आह लगे जो हमारे ख़ानदान की दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। मीर सबुक्तगीन का लहजा पुरतासफ था। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम जरताज का नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लोगे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान खून का रिश्ता है। इसकी ज़ुबान से जरताज का नाम सुनकर मीर सजावल ने बढ़कर इसके गिरेबान दबोच कर ज़ोरदार झटका दिया। मेरी मोहब्बत को इस अंजाम तक पहुँचाने वाले को भी तो मैं आज ही जहन्नम विसाल कर दूंगा, मगर तुम जरताज से हमदर्दी करने का सोचना भी मत, वरना मुअज़्ज़म शाह के लिए बाद अगर मेरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो सिर्फ तुम होगे। मीर ने ख़तरनाक लहजे में इसे वार्निंग दी थी, और फिर इसका गिरेबान छोड़कर थपथपाते हुए वापस पलट गया था। मीर सबुक्तगीन चंद लम्हे से देखता हुआ जाता रहा, फिर दरवाज़ा बंद करके बेड पर आ गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मीर सजावल का रवैया इसकी समझ से बालातर था। जरताज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर ने इसके साथ होने वाली ज़्यादती की तस्दीक भी कर दी थी, मगर इसके माँ बाप ने तमाम तर बेइज्जती और बदनामी के बावजूद भी
اسے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے باپ نے معاشرے میں اور اس کے رسومات کو پس پشت ڈال کر زرتاج کو اپنی نرم آغوش میں بھر لیا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی موجودگی اور تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی بہت دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی، اسے بہلانا چاہا تھا، مگر وہ پتھر کا بت بنی سب کچھ سنتی رہتی تھی۔ لیکن جب اس کی چپ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہ صدمہ اسے کھائے جا رہا تھا کہ اس کے میر سائیں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بے آبرو کر دیا۔ اس کے ماں باپ کی ذلت کا بوجھ تو پھر بھی میر سبکتگین کی عنایت پر کچھ کم ہو گیا تھا، مگر زرتاج کی دنیا لٹ گئی تھی۔ ماں باپ کے مابین ہونے والی گفتگو سے میر سبکتگین کی اس سے شادی کے فیصلے کی خبر اس کے کانوں میں پڑ گئی تھی، لیکن اس خبر نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ بھلا کیسے بڑی حویلی میں اس ستمگر کا سامنا کر پائے گی جس نے اس کی محبت کا بھرم اس بری طرح سے توڑا تھا۔ اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو گئی تھی، اسے دنیا والوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میر سائیں، آپ نے میرے ساتھ محبت کے دعوے اس لیے کیے تھے کہ وقت پڑنے پر انہیں اپنی ذاتی دشمنی پر وار دیں۔ آپ مجھے اپنی عزت بنانا چاہتے تھے، آپ مجھے یہ عزت نہ دیتے، اپنے ہر وعدے اور دعوے سے مکر جاتے، مگر مجھے یوں پوری دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ آپ نے ایک بار بھی میری عزت کے بارے میں نہیں سوچا، کیوں آپ نے مجھے دنیا بھر کے تماشا بنا دیا؟ وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کنا تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ مرتے دم تک آپ کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ آپ نے میرے سر سے چادر چھین کر ثابت کر دیا کہ آپ کو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ بلک رہی تھی، ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اسی قابل ہی کہ رو رہی تھی، روندی دی جاتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک غیر مرد سے مراسم بڑھائے، شاید یہ میرے اسی گناہ کی سزا ہے۔ وہ خود کو خطاوار ٹھہرائے ہوئے اس کی، اگر میں اس میر سجاول سے رشتہ نہیں بناتی تو شاید کبھی اس کی نظروں میں نہیں آتی، شاید وہ دشمنی نبھانے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ میں نے خود ہی تو اس کو یہ موقع فراہم کیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات نہیں بناتی تو کم سے کم وہ لڑکی میں تو نہیں ہوتی جس کی انہوں نے اپنے انتقام کے لیے اتنی آسانی سے استعمال کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر پلنگ سے اٹھ کر وہ باہر چلی گئی، وضو بنا کر واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گنہگار بندی ہوں، میں نے آپ کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگ کر خلاف ورزی کی، اس لیے آپ مجھے سے ناراض ہو گئے اور مجھے یہ سزا ملی۔ اللہ سائیں، میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی، مجھے مزید رسوا ہونے سے بچا لے۔ میر سبکتگین سے شادی کے بعد مجھے میر سائیں کا سامنا کرنا پڑے گا جو میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اللہ سائیں، مجھ پر رحم فرما دیں، میں میر سبکتگین سے شادی کر کے پل پل نہیں مرنا چاہتی، میں کسی غیر کے 100 جوتے کھا کر تو زندگی گزار لوں گی، مگر میر سبکتگین کی دی ہوئی عزت کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی اس حویلی میں جینا دشوار ہو جائے گا۔ میں میر سجاول کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اللہ سائیں، میرے لیے بہتر فیصلہ کر دیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ہزاروں قطار بہنے لگے تھے۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز سمیٹ کر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اب تک میر سجاول کے لیے کیے گئے ستم پر بے یقینی تھی۔ اسے یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ ڈمپل گرل: جی شاہ اروش، تم بیٹا پیدا کرو یا بیٹی، مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے، اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تمہارے جیسا ہو یا پھر میرے جیسا ہو، اس بات سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں، مگر اس کے گال پر ڈمپل ضرور ہونا چاہیے۔ شاہ نے اس کے ڈمپل کو چھوتے ہوئے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ اروش، جو اس کے ہمہ تن گوش بے ساختہ ہنس پڑی۔ اچھا، وہ بالفرض ڈمپل نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ اروش نے اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہوگا، ضرور ہوگا، تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی دعا نہیں مانگی، کبھی کچھ نہیں مانگا، بلکہ یوں کہہ لو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، مگر پہلی بار صرف اس ڈمپل کے لیے رب کے حضور ہاتھ جوڑے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے ڈمپل ضرور ہوگا۔ شاہ نے یقین سے کہتے ہوئے اروش کے ڈمپل پر لب رکھ دیے تھے۔ جب آپ اتنے پر امید ہیں تو پھر یہ ضرور ہوگا۔ وہ جھپک کر مدھم سا بولی۔ تم نے میڈیسن لی؟ شاہ نے ہنگار بھرا کر استفادہ کیا۔ جی
ڈنر کے بعد ہی لے لی تھی۔ گڈ میڈیسن ٹائم پر لیا کرو، اس معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، شاہ نے اسے تنبیہ کی تھی۔ عروش کے بالوں پہ انگلیاں چلاتے ہوئے رہا۔ وہ نیند میں جانے لگی تو شاہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ تب بھی عروش نے چونک کر اس کے سینے پر دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔ شاہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے خمار آلود آواز میں پوچھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس، وہ عروش کا سر تھپ تھپاتے گمگیر لہجے میں بولا۔ عروش نے دوبارہ اپنا سر اس کے ایک کندھے پر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ شاہ، اب تو آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے نا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ عروش اس کے غیر متوقع سوال پر شاہ جذبہ جان ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے توقع سے بولا، وہ نفرت نہیں تھی۔ ہاں، تم اسے میرا غصہ کہہ سکتی ہو، لیکن اگر مجھے نفرت ہو جاتی تو وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرتا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو پھر آپ نے مجھے اتنا تنگ کیوں کیا؟ عروش کا انداز معصومیت بھرا تھا۔ شاہ نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ تنگ اس لیے کیا کہ تنگ کرنا میری فطرت میں شامل ہے۔ تم نے بھی تو مجھے بہت تنگ کیا۔ جب بھی تم مجھ سے محبت کا احساس ہوا تب میں کتنی راتیں سو نہیں سکا تھا۔ تم یہ سمجھ لو یہ اسی کا بدلہ ہے، وہ چھیڑ رہا تھا۔ نہیں، میں بتاؤں آپ کو آپ مجھے کیوں تنگ کیا ہے؟ عروش ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بتاؤ، شاہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ ایک مغرور شخص ہیں، مغرور شاہ ہیں، وہ ہونٹوں کو سائیڈ پر لے جا کر منہ بناتے ہوئے بولی۔ شاہ نے اس کے انداز کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے شاہ اسے اپنی باتوں ہی باتوں میں سلا دیا۔ عروش کے مکمل نیند میں چلے جانے کی تسلی کرنے کے بعد اس نے عروش کا سر آہستگی سے تکیے پر رکھا اور سائیڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ لائٹر اور موبائل اٹھایا، پھر دبے پاؤں بیڈ روم سے نکل گیا۔ وہ عروش کو سلا کر ڈیرے پر آ گیا تھا۔ زرتاج کے ساتھ ہونے والے زیادتی پر مشتمل ہونے کی بجائے وہ نادم ہو رہا تھا۔ یہی برا مت اسے عروش کے پہلو میں ہونے کے باوجود بھی مضطرب کر رہی تھی۔ نواز کی بیٹی کو خود اغوا کروا کے میروں کی عزت اچھالنے کے لیے جو ڈرامہ اس نے کیا تھا وہ اسی کے گلے میں پڑ گیا تھا۔ وہ خود کو زرتاج کا مجرم تصور کر رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ وسکی حلق میں اتارتے ہوئے اس نے تلخی سے سوچا تھا، اپنے لیے بیٹی کی خواہش کرنے والا معظم شاہ، تم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اجاڑ دیا۔ تم اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کرو گے؟ بلکہ جب تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے گاؤں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کی، کیا ان کی آہ نہیں لگے گی؟ نہ تم میر سجاول کو پھانسنے کے چکر میں نواز کی بیٹی رانیہ کو کڈنیپ کرتے اور نہ ہی میر سجاول بدلے میں زرتاج کی عزت سے کھیلتا۔ زرتاج پر ہونے والے ظلم کے اصل ذمہ دار تم ہو، میر سجاول نہیں۔ تم بدلے کی آگ میں اتنا گر گئے کہ معصوم لڑکیوں کی عزتوں سے کھیل گئے۔ آج زرتاج تھی، کل اس کی جگہ عروش یا پھر تمہاری اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس سوچ پر وہ یوں تڑپ گیا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شاہ سائیں، جلدی چلیں، میر سجاول نے اپنے مورچوں پر فائرنگ شروع کر دی ہے۔ اچانک فائرنگ سے ہمارے 2 آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ خادم حسین بھاگتے دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ شاہ کا مطالعہ کر کے وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شاہ نے سر ہلا اٹھا کر خاموش نظروں سے اس کو دیکھا۔ خادم حسین کی نظریں کا اس کا مفہوم پڑھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سائیں، آپ اتنے کمزور کیسے پڑ سکتے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میر سجاول جیت نہیں سکتا۔ فائرنگ میں پہل اس نے کر دی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح آپ ہی اسے خاموش کروائیں گے۔ یہ آپ کے اور ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ خادم حسین نے جوش سے کہتے ہوئے شاہ کی پسندیدہ گن اس کی طرف بڑھائی۔ شاہ چند لمحے سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گن تھام لی۔ اس کی نظروں کے سامنے عروش کا بھرا بھرا وجود لہرایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں مخصوص شفاف چمک ابھر آئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ ڈیرے سے نکل کر اس کا رخ اپنے مورچے کی جانب تھا، جہاں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔